दिल का कब्रिस्तान। सावन की रुत आई और आसमान ने बादलों की रिधा ओढ़ ली। हवा की खुनकी ने प्यासी ज़मीन को पयामे ज़िंदगी भेजा और अब्र रहमत ने बरसना शुरू कर दिया। तपती हुई धरती का आंचल तर हो गया, नर्म ज़मीन का सीना शक करके कोपलें फूटने लगीं। फिर ये मटियाला आंचल सब्ज हो गया, मुर्दा ज़मीन जिंदा हो गई। वो कहता है कि मैं ऐसे ही एक रोज़ हर मुर्दे को जिंदा कर दूंगा, फिर हर नफ्स के एक एक लम्हे ज़िंदगी का हिसाब करूंगा। वो गलत नहीं कहता। जो मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर सकता है, वो मुर्दा इंसानों को भी उठा सकता है। जो बारिश के हर कतरे और दरख्त के हर पत्ते को गिन सकता है, वो ज़िंदगी के हर लम्हे का हिसाब भी कर सकता है। बंदे ने सरसब्ज ज़मीन को देखा, नज़र उठाई और कहा, तुझे मालूम है कि मुर्दे सिर्फ ज़मीन ही में दफन नहीं होते, एक कब्रिस्तान और भी होता है। ये ख्वाहिशों का कब्रिस्तान है जो बंदा मोमिन के सीने में जन्म लेता है। इस कब्रिस्तान में कितनी उमंगें, कितनी ख्वाहिशें, कितने ख्वाब और कितनी रंगीनियाँ सिर्फ तेरे लिए दफन की जाती हैं। क्या तू उस दिन इनको भी जिंदा करेगा? तुम्हारे सीने की हर खलिश को हम खींच लेंगे। सूरह आराफ। आसमान की जगह कुरान ने जवाब दिया, क्योंकि अब क़यामत तक कुरान ही ने बोलना है। शैतान ने देखा कि बात बन रही है तो वो बात बिगाड़ने आ गया। सवालात का एक अंबार उसके सामने रख दिया। बंदा फिर बंदा है। सवालात के तूफान में उसकी कश्ती डोलने लगी। वो सोचने लगा कि उसकी जन्नत खुदा बनाएगा, बहुत खूब बनाएगा, मगर अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी से बनाएगा। तो फिर मेरी मर्जी और मेरी ख्वाहिश का क्या होगा? देर तक जवाब ना मिला तो खामोशी से सर झुकाकर आगे बढ़ गया। मगर उसी लम्हे एक झोंका आया और अपने नर्म लम्स में ये पैगाम छोड़ गया, जन्नत हमारी होगी मगर मर्जी तुम्हारी होगी। हमें अपने बंदों को ना कहने की आदत नहीं और हमारी राह में किसी अगर और मगर की दीवार भी नहीं आ सकती। वहाँ जो तुम्हारा जी चाहेगा मिलेगा और जो मांगोगे पाओगे। सूरह हामीम सजदा। बंदे ने सुना और दिल के कब्रिस्तान में मजीद कब्रें बनाने का हौसला पैदा हो गया। सिर्फ नेक लोगों के लिए लिखा गया मजमून। नेक लोग बिलउमूम दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्हें उनकी नेकी, तक़वा और पारसाई ने खुदा की मार्फत से नवाजा होता है। दूसरे वो जिनकी इबादत और रियाज़त, फ़ज़्ल कमाल और मनसब व मर्तबे ने उन्हें खुदा से ज़्यादा अपनी ज़ात का इरफान बख्शा होता है। ज़ाहरी सीरत व किरदार के एतबार से अक्सर दोनों गिरोह एक जैसे मालूम होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हालात पेश आ जाते हैं जो कसौटी बनकर ये फ़ैसला कर देते हैं कि कौन सा गिरोह अल्लाह ताला की रहमतों का मुस्तहिक़ है और कौन सा गिरोह उसके गज़ब का हक़दार है। इस तरह के हालात पेश आने की एक सूरत वो होती है जब अल्लाह ताला नेक लोगों की मौजूदगी में और उनके सामने किसी ऐसे शख्स को बुलंद मर्तबा अता करे जिससे यह खुद को बरतर ख्याल करते हों। अगर ये नेकूकार पहले गिरोह से होता है तो उसका जहन फौरन खुदा की बेहिसाब बख्शिश और अता की तरफ मुड़ जाता है। वो मुंह के बल अपने मालिक के हुजूर गिर पड़ता है। उसकी जुबान से मार्फत के आला तरीन कलिमात निकलते हैं। उसके ज़मीन बोस वजूद से वो दुआएं निकलती हैं जो आसमान का सीना चीरती हुई अर्श कबूलियत तक जा पहुंचती हैं। उसका इज्ज़ बारगाह रबूबियत में इस तरह मुल्तजी होता है कि मालिक, तूने अपनी किताब में यह सिखाया है कि जब हकदारों को हक दिया जा रहा हो
اور ایسے میں کوئی سوال ہی آ جائے تو اسے بھی از راہ عنایت کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ مولا، تو نے اپنے اس بندے کو جو کچھ دیا یقیناً اپنے علم و حکمت کی بنا پر دیا ہے، لیکن اس تقسیم کے وقت میں بھی ایک سائل بن کر تیری بارگاہ کرم میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اے رب، تو مجھے وہ کچھ بلا استحقاق دے دے جو تو دوسروں کو استحقاق کی بنیاد پر دیتا ہے۔ خدا کی شان کریمی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ جس کرم کی اس نے دوسروں کو تلقین کی ہے وہ خود اس کا اظہار نہ کرے۔ چنانچہ پھر اللہ کی رحمت مانگنے والے پر برستی ہے، اور اس طرح برستی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے۔ مانگنے والے کی جھولی عطا و بخشش کے خزانوں سے بھر دی جاتی ہے۔ خدا کے سامنے ذلیل ہونے والا انسانوں کے سروں کا تاج بنا دیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عنایت کرے۔ بے شک اللہ بہت بلند اور بڑا صاحب جود و کرم ہے۔ اس کے برعکس دوسری قسم کے نیکوکاروں کے سامنے پیش آنے والا ایسا کوئی بھی واقعہ ان کے قصر پندار پر حملے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ ان کے مینارہ عظمت کو زمین بوس کر دیتا ہے۔ خدا کی بخشش ہمیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہو، ان کا نفس یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دل میں اس شخص کے خلاف حسد، بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کا تکبر انہیں اللہ المتکبر سے بھڑا دیتا ہے۔ اس کا تو خیر کیا بگڑنا ہے، حسد و تکبر کی یہ آگ ان کا اپنا نشیمن جلا ڈالتی ہے۔ خدا کا قہر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے، وہ بارگاہ رب سے مردود کر دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے نیکوکاروں کی مثال قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ پہلے گروہ کی مثال سیدنا زکریا علیہ السلام کی شخصیت ہیں۔ وہ اپنے وقت کے نبی اور آل یعقوب کی وراثت کے حامل تھے۔ اس کے ساتھ وہ حضرت مریم کے خالو اور ان کے متولی بھی تھے۔ انہوں نے جب حضرت مریم کے پاس خدا کا خصوصی رزق اترتے دیکھا تو یہ نہیں سوچا کہ کل کی اس لڑکی پر جو خود ان کی نگرانی میں تھی خدا کا یہ احسان کیوں ہوا، اور ان پر خدا کی یہ عنایت کیوں نہیں ہوئی۔ بجائے اس کے کہ وہ اس لڑکی سے حسد کرتے، انہوں نے فوراً اپنا رخ خدا کی طرف کر دیا۔ اپنے وجود کی تمام تر بے کسی کے ساتھ انہوں نے اپنی خالی جھولی خدا کے سامنے پھیلا دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان عطا نے ان کی جھولی منہ مانگی مراد سے بھر دی۔ جو اسباب ہوتے ہوئے عمر بھر نہ دیا، وہ آج سارے اسباب منقطع ہونے کے بعد دے دیا، اس حال میں کہ خود بوڑھے اور بیوی بانجھ ہو چکی تھی۔ اور دیا بھی تو یحییٰ جیسا جلیل القدر نبی، جس کی تعریف میں خود اس نے سردار، پاک باز اور نبی صالح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن میں مریم و عیسیٰ کے تذکرے کے ساتھ زکریا اور یحییٰ کا ذکر کر کے اس واقعے کو ابدی زندگی دے دی۔ دوسرے گروہ کی نمائندہ مثال ابلیس ہے۔ خدا نے اس کے سامنے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خدا کے حکم کے آگے سجدے میں گر پڑتا، مگر تکبر اور حسد کی آگ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف اپنی ذات کی تھی، اس لیے اس معاملے کو وہ اپنا اور آدم کا معاملہ سمجھا۔ وہ جان نہ سکا کہ یہ دراصل اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اس نے خدا کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس نے خدا سے بغاوت کر دی۔ چنانچہ خدا کا غضب بھڑکا، اور اس طرح بھڑکا کہ وہ کائنات کا واحد بد نصیب بن گیا جس نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگنے کے بجائے سرکشی کی مہلت مانگی۔ یہ مضمون صرف نیک لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دی گئی ہے، تاکہ وہ اس آسان راہ کی
मुश्किल घाटी को जान लें, वो जान लें कि नेक होने में कोई भलाई नहीं, असल भलाई खुदा के लिए नेक होने में है। बेशक्ल इंसान। पानी इस कुर्रे अर्ज पर जिंदगी की बुनियादी वजह है। पानी का जिंदगी की बुनियाद होना ही इसकी अहमियत का काफ़ी बयान है। लेकिन इसके अलावा पानी में बाज़ बड़ी दिलचस्प और अजीब खुसूसियात पाई जाती हैं। मसलन ये कि पानी हमेशा नशेब की तरफ बहता है, लेकिन वो बुलंद तरीन दरख्त के आखिरी सिरे पर पहुंचकर पत्तियों को सैराब करने की सलाहियत रखता है। पानी एक बेरंग, बेबू और बेजायका माया होने के अलावा अपना कोई मुतय्यन हजम या शक्ल भी नहीं रखता। वो जिस जगह होगा उसी जगह के हिसाब से खुद को ढाल लेगा। पानी जग में कुछ और शक्ल का होता है, ग्लास में कुछ और। पहाड़ी नदी में पानी का अंदाज अलग होता है और मैदानी दरिया में बिल्कुल जुदा। हर जगह एक नई शक्ल इख्तियार कर लेना पानी का बुनियादी वस्फ है। इसी वजह से वो हर जगह पहुंचकर जानदारों की बका और ज़िंदगी का सबब बन जाता है। ताहम इंसानी मुआशरों की बका और ज़िंदगी पानी की इस सिफत के बिल्कुल बरखिलाफ एक दूसरी सिफत चाहती है। वो ये कि इंसान अपनी अखलाकी शख्सियत की सूरतगरी हालात के ज़ेरे असर न करे, बल्कि अपने उसूलों पर अपनी सीरत की तामीर करे। वो अपने जिस्मानी वजूद की तरह अपने अखलाकी वजूद को भी एक मुस्तकिल शक्ल दे। जो इंसान गमों में खुदा को याद रखे और खुशी में उसे भूल जाए, अमीर से मुस्कुरा कर मिले और गरीब के साथ बेरुखी से पेश आए, ताकतवर के सामने खामोश हो जाए और कमज़ोर पर अपना गुस्सा उतारे, तन्हाई में कुछ और हो और महफिल में कुछ और। ऐसा इंसान अपनी कोई मुस्तकिल शक्ल नहीं रखता, बल्कि वो पानी की तरह वक्त, हालात और लोगों के साथ साथ बदलता रहता है। ये बेशक्ल इंसान खुदा की नज़र में एक गैर मतलूब इंसान है। ऐसा इंसान दुनिया में कुछ आर्जी फ़ायदे उठा सकता है, मगर जन्नत में वो खुदा के साथ से महरूम कर दिया जाएगा। इंसान और बदबू। खुदा की इस दुनिया में बदबू भी है और खुशबू भी, मगर इंसानों में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो खुशबू को छोड़कर बदबू को अपने लिए पसंद करे। ताहम इसके बावजूद ज़िंदगी के सफ़र में बदबू का झोंका, गटर की नाली, कचरे का ढेर और दीगर नापसंदीदा चीज़ें राह में आ ही जाती हैं। ये ना हो तब भी जिस्म से निकलने वाली मैल, पसीना, बदबू और बोलो बराज वगैरह से बचना मुमकिन नहीं। मगर हम इन चीज़ों की शिकायत नहीं करते, बल्कि फ़ौरन हर गंदगी को धोते और नापसंदीदा चीज़ों से किनारा कर लेते हैं। कामयाब शख्सियत का राज भी इसी रवैये में पोशीदा है। दूसरों की तरफ से पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात को बदबू के गंदे झोंके की तरह नज़रअंदाज कर देना चाहिए। दूसरों की जानिब से उछाले गए बदमिजाजी और बदअखलाक़ी के गंध को सब्र के पानी से धो लेना और तहम्मुल के परफ्यूम से झेल लेना चाहिए। बहुत से लोग जवाब तो नहीं देते, मगर शिकायत से भी ख़ुद को रोक नहीं पाते। मगर ये शिकायत करना भी इंसान को एक मनफी नफ्सियात में मुब्तला कर देता है, यानी मौका मिलने पर बदला लेने की ख्वाहिश। ये अपने दिल में एक गंदा और बदबूदार तालाब बनाने के मुतरादिफ है और इसीलिए ये रवैया आला शख्सियत की तामीर में एक रुकावट है। शिकायत करना और जवाब देना बज़ाहिर एक फ़ितरी रद्द अमल है, मगर दर हकीकत ये जिस्म की बदबू को परफ्यूम के बजाय गंदे पसीने से ख़त्म करने की कोशिश है। इसके नतीजे में हम उस ज़हनी सुकून से महरूम हो जाते हैं जो सब्र व तहम्मुल के हामिल एक खुशबूदार शख्स को हमेशा हासिल होता है। एक साबिर शख्स खुदा की रहमत, फरिश्तों की मईयत और जन्नत की उम्मीद में जीता है। ऐसे शख्स की खुशी और सरशारी के क्या कहने, मगर हम इस मुस्तकिल ज़हनी सुकून के बजाय शिकायत और जवाबी इक़दाम की सोच में जीते हैं और अपने लिए मुस्तकिल ज़हनी अज़ियत और अखलाकी बदबू का इंतज़ाम कर लेते हैं। दूसरों को देखने का गलत तरीका।
مستشرقین ان مغربی اہل علم کو کہا جاتا ہے جو مشرقی معاشروں، تہذیب اور زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مغربی استعماریت کے عروج کے زمانے میں یہ علم بہت ترقی حاصل کر گیا تھا۔ ان مستشرقین کی ایک بڑی تعداد کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام میں خامیاں تلاش کی جائیں۔ اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی سیرت تو پہلے ہی خامیوں سے پاک ہیں، اس لیے مستشرقین کی ان متعصبانہ تحقیقات کا جب کبھی علمی جائزہ لیا جاتا ہے تو ان کی غلطیاں بآسانی واضح ہو جاتی ہیں۔ ایسے مستشرقین کی اصل غلطی ان کا یہ انداز فکر ہے کہ خامیوں کی تلاش کے لیے تحقیق کا آغاز کیا جائے۔ تاہم یہ انداز فکر صرف ان مستشرقین تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہم میں سے بیشتر لوگ اسی طرح سوچتے اور ہمیشہ دوسروں کے متعلق غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس اصول پر زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی کے ہر تعلق میں انسانوں کی خامیاں ہی دیکھتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں نفرتیں اور عداوتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک عام انسان خوبی و خامی دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہم اگر انسان کی خوبیوں کو چھوڑ کر اس کی خامیوں کے لحاظ سے رائے قائم کریں گے تو وہ ہمارے نزدیک برا ہو جائے گا اور ہم فطری طور پر اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے۔ جواب میں وہ بھی ہم سے اچھا معاملہ نہیں کرے گا اور معاشرے میں شر بڑھے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی کے حوالے سے اس کی خوبیوں کی بنیاد پر تصور قائم کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہوگا اور جواب میں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، اور یوں معاشرے میں محبت، خیر اور سکون عام ہو جائے گا۔ لوگوں کی جان، مال اور آبرو کو تحفظ ملے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں انسانیت کو سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ اعلیٰ شخصیت۔ اس دنیا میں لوگ جب گھر بناتے ہیں تو اس کی ہر اینٹ، پتھر اور ہر کمرہ و دیوار اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کراتے ہیں۔ ان کی خوشی، آسانی اور راحت سب کا انحصار اسی بات پر ہوتا ہے کہ ان کا گھر ان کی مرضی کے مطابق بن جائے، مگر یہی لوگ اپنی شخصیت جیسی قیمتی چیز کی تعمیر دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرے لوگ ان کی شخصیت کو سکون و اطمینان سے محروم کر کے ان میں مکروہ صفات شامل کر دیتے ہیں اور اس طرح انہیں ایک بدصورت انسان بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کو دیگر انسانوں سے ناخوشگوار تجربات ہر صبح و شام پیش آتے ہیں۔ اس کے جواب میں لوگ ویسے ہی رویے کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ غصے کے جواب میں غصہ، گالی کے جواب میں گالی، بہتان کے جواب میں بہتان، سازش کے جواب میں سازش اور نفرت کے جواب میں نفرت ایک عام رویہ بن جاتا ہے۔ یہ عمل اپنی شخصیت دوسروں کے حوالے کرنے کا عمل ہے جو دھیرے دھیرے تلخی، بدزبانی اور بد اخلاقی کو ہماری شخصیت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ہماری اعلیٰ فطری اور اخلاقی شخصیت منفی باتوں کے رد عمل میں خود منفی شخصیت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ہر شخص کی شکایت شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم سے بھی لوگوں کو وہی تجربات ہو رہے ہیں جو ابتدا میں ہمیں دوسروں سے ہوئے تھے، مگر شکایت کی سوچ کبھی ہمیں اپنا تجزیہ نہیں کرنے دیتی۔ ہم اپنی نظر میں اچھے ہوتے ہیں اور دوسروں کی نظر میں برے ہو جاتے ہیں۔ اپنی شخصیت کی تعمیر دوسروں کے ہاتھ میں دینا ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کے ساتھ کوئی اعلیٰ شخصیت جنم نہیں لے سکتی۔ اعلیٰ شخصیت صرف اس وقت جنم لیتی ہے جب انسان اپنے اصولوں کے مطابق جی رہا ہو، نہ کہ دوسروں کے طرز عمل کی بنیاد پر۔ مجرم اور محبوب۔ عارف کی مجلس میں موجود کسی شخص کا یہ ایک تحریری سوال تھا۔ عارف نے بلند آواز سے سوال پڑھنا شروع کیا۔ جناب، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے نے شادی کو بہت مہنگا اور مشکل، جبکہ زنا کو بہت سستا اور ہماری دسترس میں کر دیا ہے۔ میں ایک غیر شادی شدہ نوجوان ہوں۔ غیر محرم خواتین سے بد نگاہی معمول بن چکا ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل پر غیر اخلاقی چیزیں بھی دیکھنا معمول میں شامل ہے۔ اسے برا سمجھتا ہوں مگر خود پر قابو نہیں رہتا۔ کیا کروں؟
اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیں۔ عارف نے سوال ختم کر کے بغیر کسی توقف کے جواب دینا شروع کر دیا۔ لوگ ہمتن گوش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب معرفت کا دریا بہنا شروع ہو چکا ہے۔ عارف بولتے رہے، جذبہ ہمیشہ عقل پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ انسان جذبات کی رو میں بہہ کر غلط کام کر جاتا ہے۔ جذبہ پہاڑی دریا ہے، آپ اس کو نہیں تھام سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ یہی آپ کی طاقت ہے۔ یہی کمزوری آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ عارف نے آخری جملے پر خاص طور پر بہت زور دیا تھا۔ ان جذبوں میں دو جذبے شدید ترین ہوتے ہیں، غصہ اور جنسی خواہش۔ یہ جس وقت ابھرتے ہیں ہر دیوار گرا دیتے ہیں۔ کوئی بند دروازہ ان کی راہ نہیں روک سکتا۔ یہ ہر دروازہ توڑ دیتے ہیں۔ مگر اس مگر کے بعد لمحے بھر کا وقفہ آیا۔ وہ پھر گویا ہوئے۔ مگر دیوار گرنے اور دروازہ ٹوٹنے سے پہلے یا ذرا بعد ایک لمحہ آتا ہے، لازمی طور پر آتا ہے۔ اس لمحے میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریے۔ اسے بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا نہیں چاہتے۔ عام حالات میں بھی اللہ آپ کی پکار سنتے ہیں، مگر آپ کی وش لسٹ زمین سے آسمان اور آسمان سے عرش تک پھیلے نہ جانے کتنے فرشتوں سے گزر کر در قبولیت کے سامنے پہنچتی ہے۔ مگر اس لمحے میں آپ کا جذبہ آپ کی پکار میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ یہ پکار ہر دیوار ڈھاتی ہوئی اور ہر دروازہ توڑتی ہوئی سیدھی عرش تک جا پہنچتی ہے۔ پھر در قبولیت بلا تاخیر کھلتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان کے ڈنگ کو نکال کر سینے کی جلن کو ٹھنڈک سے بدل دیا جاتا ہے۔ پہلے صبر دیا جاتا ہے، پھر زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ نعمتیں دے کر شکر کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان جذبات کو جال بنا کر آپ کو پھانستا ہے، مگر جو یہ فقیر بتا رہا ہے وہ کر لیجئے۔ شیطان کا داؤ اسی پر الٹ جائے گا۔ وہ آپ کو مجرم بنا رہا تھا، آپ محبوب بن گئے۔ وہ محروم کر رہا تھا، مگر آپ کو دنیا و آخرت میں وہ سب کچھ دے دیا جائے گا جو آپ کے خوابوں سے زیادہ ہوگا۔ جذبہ آپ کی کمزوری ہے، اسے اپنی قوت بنا لیجئے۔ عارف کی بات ختم ہو گئی، مگر ان کے الفاظ کی گونج نے ہر خانہ دل کو اس رب کی محبت سے معمور کر دیا تھا جو سراپا شفقت ہے اور جس کی عنایتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بابر نہ عیش کوش۔ مغلیہ سلطنت کا بانی ظہیر الدین بابر میدان جنگ کا ایک آزمودہ اور نڈر سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر اور ادیب بھی تھا۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ بابر عیش کر لو کہ یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی، جیسا ضرب المثل کہنے والا کوئی اور نہیں، یہی فاتح ہند تھا۔ تاہم جب شہنشاہ ہند ہونے کی حیثیت میں عیش و مستی کے سارے اسباب اس کی دسترس میں تھے، صرف 47 برس کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آزمائش کی دنیا اس آنے والی جنت کی پرلذت دنیا کے لیے خود کو اہل ثابت کرنے کی جگہ ہے۔ جنت کی اہلیت کیا ہے؟ یہ اپنے اندر ایک اعلیٰ اخلاقی شخصیت کی تعمیر کا مشن ہے۔ اس شخصیت کو اگر مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ اخلاقی آلودگیوں سے پاک اور اعلیٰ اوصاف سے آراستہ ایک پاکیزہ شخصیت ہے۔ یہ شخصیت کبھی عیش و عشرت سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ شخصیت صبر و برداشت اور استقامت کی زندگی سے پیدا ہوتی ہے۔ صبر اختیار کرنے کے بعد ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اخلاقی آلائشوں سے بچنے اور اعلیٰ اوصاف اختیار کرنے کو زندگی کا مسئلہ بنائے۔ اس مقصد کے لیے علم حاصل کرے، مطالعے کی مشقت جھیلے اور اچھی صحبت اور اساتذہ کے حصول میں سرگرم رہے۔ وہ بابر بعیش کوش کے بجائے بابر نہ عیش کوش کے اصول کو اختیار کرے اور دنیا کی بجائے آخرت کو مقصود بنائے۔ یہی لوگ ہیں کہ جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں، لذتیں، راحتیں اور آسانیاں جن کا مقدر ہوں گی۔ رہے دنیا پرست تو ان کا انجام محرومی کے سوا کچھ اور نہیں۔
ایسے لوگوں کی پیاس نہ دنیا میں بجھے گی، نہ حشر میں، اور نہ جہنم کی انگار فاتی میں۔ شاک ایبزاربر۔ گاڑی سپیڈ بریکر تک پہنچ گئی مگر اس کی رفتار کم نہ ہوئی۔ مجھے اور ہر دیکھنے والے کو یہ یقین تھا کہ گاڑی سپیڈ بریکر سے گزرے گی اور اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک زوردار جھٹکا لگے گا۔ گاڑی واقعی سپیڈ بریکر پر تیزی سے گزری مگر اس طرح کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کسی جھٹکے کا احساس نہیں ہوا۔ یہ مرسڈیز گاڑی کے شاک ایبزاربر کا کمال تھا۔ یہ مشاہدہ مجھے بہت عرصے قبل ہوا جب سپیڈ بریکر کی وبا نئی عام ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں سپیڈ بریکر کے جھٹکے سے بچنے کے صرف ایک طریقے سے واقف تھا، وہ یہ کہ اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی جائے، مگر اس روز مجھے معلوم ہوا کہ یہ کام شاک ایبزاربر بھی کر سکتے ہیں۔ زندگی میں پیش آنے والے مسائل سپیڈ بریکر کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ شاہراہ زندگی پر انسان کی رفتار توڑ دیتے ہیں، ترقی اور کامیابی کی طرف اس کا سفر آہستہ کر دیتے ہیں۔ اس مسئلے کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا، اس لیے زندگی کی سڑک پر مسائل کے سپیڈ بریکر ختم نہیں کیے جا سکتے۔ یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے۔ لیکن اس روز مجھے معلوم ہوا کہ ان مسائل کو حل کرنے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنی شخصیت میں مرسڈیز گاڑی جیسے شاک ایبزاربر لگا دے۔ انسان اپنے اندر صبر اور برداشت جیسی صفات پیدا کرے، وہ مشکل حالات میں چھپے آسانی کے پہلوؤں کو تلاش کرے، وہ موجودہ مشکلات کے بعد قدرت کے قانون کے تحت لازماً آنے والی راحتوں پر نظر رکھے، وہ امید اور حوصلے کی شمع کو نہاں خانہ دل میں کبھی بجھنے نہ دے۔ یہی وہ شاک ایبزاربر ہیں جو زندگی کی راہ میں آنے والی ہر مشکل اور ہر جھٹکے کے اثرات سے اسے محفوظ رکھنے کا سبب بنیں گے۔ خدا کی دنیا میں جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اسے اپنی حکمت اور تدبیر سے ختم کرنا چاہیے، جو حل نہیں ہو سکتا اسے شاک ایبزاربر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ ہر مسئلے کی کنجی ہے۔ خواہشات اور گناہ۔ خواہش گناہ کی طرف لے جانے والے عوامل میں سب سے بڑا عامل ہے۔ انسان کی تخلیق جس ڈھنگ پر ہوئی ہے اس میں انسان کے اندر بہت سی جبلتیں رکھ دی گئی ہیں، مثلاً کھانے پینے، تحفظ اور جنسی تعلق قائم کرنے کی جبلتیں وغیرہ۔ یہ اور ان جیسی دیگر جبلتوں سے انسان کی ضروریات پیدا ہوتی ہیں۔ جبلتوں کے ساتھ انسان کو ایک ذوق جمال بھی عطا کیا گیا ہے۔ وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر لذت، خوبصورتی اور کشش جیسے تصورات سے نہ صرف واقف ہے بلکہ ان کی طرف لپکتا ہے۔ یہ ضروریات اور جمالیات جب اپنا ظہور کرتے ہیں تو خواہشات جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چونکہ انسان کو امتحان کے تحت پیدا کیا ہے، اس لیے خواہشات کی تسکین کے لیے اسے کھلی چھوٹ نہیں دی ہے، بلکہ اس کی ضروریات اور خواہشات کو ایک خاص دائرے کا پابند بنایا ہے۔ مگر انسان اپنے امتحان کو سمجھنے کے بجائے خواہشات کے گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، جس کے بعد حلال حرام، جائز ناجائز اور صحیح و غلط کی بحث اس کے لیے غیر متعلق ہو جاتی ہے، اور رب کی نافرمانی انسان کی زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تمام پاکیزہ اشیاء کا کھانا پینا حلال قرار دیا ہے، مگر اکثر انسانی معاشروں میں خنزیر کا گوشت اور شراب معمول کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو انسانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے، مگر بہت سے انسان اس دائرے سے بالکل نکل کر زنا کی وادیوں میں اپنی خواہشات کی تسکین ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کو جائز قرار دیا ہے، مگر انسانی معاشروں میں زیب و زینت اکثر فحاشی، عریانی اور خواتین کی نمائش کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اور ان جیسی متعدد مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ ضروریات کی تکمیل اور جمالیات کی تسکین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے، مگر انسانوں کی اکثریت ان چیزوں کے پیچھے چلتے چلتے رب کی نافرمانی کی منزل تک جا پہنچتی ہے۔ وہ خواہش کے لیے خدا کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر شیطان کی پیروی کا طریقہ اختیار کر لیتی ہے۔ وہ شیطان جو اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے،
اور جس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ وہ انسانوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ بدقسمتی سے شیطان کے اس چیلنج کو انسان خواہشات کی پیروی میں درست ثابت کر دیتے ہیں۔ ایسے میں بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے معاملے میں ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ شیطان خواہش کے دروازے سے اس کے دل میں داخل ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ خواہش کے اس دروازے پر تقوی اور پرہیزگاری کی چوکی قائم کرے۔ وہ ضمیر کے پہرے دار کو اس چوکی پر نگراں مقرر کرے۔ وہ مسلسل یہ جائزہ لیتا رہے کہ کہیں خواہش کے دروازے سے ضروریات اور جمالیات کے ساتھ گناہ اور نافرمانی تو اس کے حرم دل میں داخل نہیں ہو رہے، کہیں اس کی نگاہ، اس کی زبان، اس کا پیٹ اور دیگر اعضائے جسمانی حرام کی آماج کا تو نہیں بن رہے۔ کبھی ایسا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور تقوی کا راستہ اختیار کرے۔ وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، وگرنہ اس معاملے میں غفلت کا رویہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور انسان خدا کو چھوڑ کر آخرکار خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ الفرقان آیت 43۔ اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ عنقریب اپنے گناہوں کا انجام جہنم کی آگ کی شکل میں بھگت لے گا۔